बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रो इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। मरियम नवाज को सियासत से बाहर रखने की कोशिशें नाकाम हो गई। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी ओहदे से नाअहल करार दिए जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मरियम नवाज नायब सदारत का ओहदा रख सकती हैं। इलेक्शन कमीशन के इस अहम फैसले ने मरियम नवाज के मुस्तकबिल के हवाले से उठने वाले सवालात और खदशात को दूर कर दिया। हुकूमत को इस फैसले से हजीमत का सामना करना पड़ा। मरियम नवाज के पार्टी ओहदे के खिलाफ हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से रजू किया था और यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मरियम नवाज चूंकि अदालत से सजा याफ्ता है, इसलिए वो पार्टी ओहदा रखने की मिजाज नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की रुकन असम्बली मलाइका बुखारी का ये इस्तदलाल मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज को पार्टी ओहदे से हटाने के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमीशन सरदार रजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा कि नायब सदारत का ओहदा गैर फाल और इख्तियारात के बगैर है। अगर पार्टी सदर का ओहदा खाली हो तो नाअहली के खात्मे के बगैर वो सदर नहीं बन सकेंगी, लेकिन वो पार्टी की नायब सदर रह सकती हैं। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर करदा दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा एक और अहम केस नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के लिए अपील की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल से करेगी। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस जज अरशद मलिक के बयान हल्फी और प्रेस रिलीज में जारी किए गए एतराफ जुर्म की बुनियाद पर सजा कालदम करार देकर नवाज शरीफ को रिहा करने की दरख्वास्त करेंगे। बाज़ राय के मुताबिक वीडियो की फोरेंसिक रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जा सकती है, लेकिन नवाज शरीफ के वकील वीडियो एविडेंस को दरखास्त का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के मरकजी किरदार नासिर बट ने वीडियो की फोरेंसिक रिपोर्ट की तस्दीक शुदा कापी और अपना बयान खल्फी लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से तस्दीक करवा कर पाकिस्तान भेज दिया। गालिब इम्कान यह है कि नासिर बट के बयान को भी समाअत का हिस्सा बनाया जाएगा। लीगी हल्कों में इस बात की उम्मीद की जा रही है कि मुकदमे में होने वाली हालिया डेवलपमेंट और पेशरफ के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ केस कमजोर पड़ गया और उनकी सजा मुअत्तल की जा सकती है। एहतसाब अदालत ने अल-अज़िज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ ने सजा मुअत्तली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रखा है। इस बात का इम्कान बहुत कम है कि समाअत के पहले ही रोज नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी जाए, लेकिन कल की समाअत के बाद इस बात का तयन किया जा सकता है कि मुकदमे का रुख किस जानब है। बाद मुबसरीन और कानूनदान नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल होने का फौरी इम्कान जाहिर कर चुके हैं और उसकी बड़ी वजह नवाज शरीफ को सजा देने वाले जज का किरदार और मिसकंडक्ट साबित होना शामिल है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्शन दे चुकी है कि मरियम नवाज ने जज अरशद मलिक के एतराफी बयान की जो वीडियो जारी की थी उसे दरखास्त देकर मुकदमे की समाअत का हिस्सा बनाया जा सकता है। बादी नजर में जज को उसके ओहदे से हटाए जाने और उसके किरदार के हवाले से इल्जामात दुरुस्त साबित होने की वजह से उनके किए गए फैसलों पर सवालिया निशान मौजूद है। दूसरी जानब नवाज शरीफ की मुमकिन रिहाई से कबल ही डील की अफवाहों का बाजार भी गर्म है ताकि रिलीफ मिलने की सूरत में उसे किसी मुबैना डील का हिस्सा करार दिया जा सके। और कहने वाले तो कहते हैं कि नवाज शरीफ की इस केस में रिहाई यकीनी है, लेकिन इसका फैसला अगले 2-4 रोज में होगा। प्रोग्राम में और भी हम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। अगली बात आप आ जाएं। आपने बात की 10,000 आपने अरब रुपया 10,000 अरब रुपया ले लिया। भाई बात सुने, 30,000 अरब रुपया था, 6,000 से 30,000 रुपया हो गया और अब 40 चला गया है। उसकी वजह सुन लें। वजह यह है कि जो इन्होंने कर्जा डॉलरों में लिया हुआ था, जब डॉलरों की डी और फिर नए इंतखाबात कराए जाए। अब ये जो वजीर आजम का इस्तीफा धरने के जरिए से ना हमने पहले इसकी सपोर्ट की है और अब ना आप कर सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और वजीर आजम को घर भेजना है तो आप जनाब कौमी असम्बली में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाइए। जब मार्च शुरू होगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अंपायर क्या चाह रहा है। जब मार्च बढ़ेगा, कहाँ रुकता है मार्च, कहाँ तक पहुँचता है मार्च, उसका मूड क्या होता है, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि दरअसल मूड क्या बन रहा है। मेरा सवाल ये है
کہ حکومت اتنی پریشان کیوں ہے؟ ان کو تو ظاہر پریشانی نہیں ہونی چاہیے نا، یہ تو بہت ایک مضبوط حکومت ہے، ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. مطلب ایک افراتفری کی کیفیت ہے. میری گزارش یہاں پہ یہ ہے کہ اگر جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں ان کا 126 دن کا دھرنا جمہوری اقدار کے عین مطابق تھا. ہمیں چکر دے رہے ہیں، خدا نہ خواستہ بھائی ناموس رسالت صابر شاکر اور ہماری جتنا ادارہ ہے ایئر وائی نیوز اور جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تو ایک اشارہ بھی نہیں ہمیں چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جانے قربان کرنے کے لیے. اور ناموس رسالت پر کوئی حملہ کر سکتا ہے ہمارے مسلمان ہوتے ہوئے؟ رہے گی آنے والے دنوں میں بھی کہ یہ سیاسی انتقام ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ جو ان کے اور ان کے وزیر آج آپ کی صفوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی صاف نہیں ہیں. وہ ان کو بولنے کا موقع اس وقت نہیں ملے گا جن لوگوں کے کھابے آپ کی پارٹیوں میں کھلے میں ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اسلام آباد ایسا ہے، لاہور ایسا ہے، کراچی ایسا ہے. ناسا والے رابطے کر رہے کہ اتنا بڑا ویژن کس کے پاس تھا آج تک ہم نے نہیں ڈھونڈا تھا. فواد چودھری بھی حیران ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میں نیوٹن کا وزیر اعظم ہوں. ایک عالمی سائنسدان نیوٹن برطانیہ نے دیا تھا دنیا کو، ہم نے نیوٹن دے. اور اب کچھ عام خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس سے متعلق دائر آئینی درخواستوں پر سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ ٹوٹ گیا. نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیج دیا گیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک نے بینچ میں شامل ججز پر اعتراض اٹھایا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس سے متعلق دائر آئینی درخواستوں پر لارجر بینچ کی سماعت ہوئی. جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک نے عدالت میں دلائل پیش کرتے ہوئے بینچ میں شامل بعض ججوں پر اعتراضات کر دیے. انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان کے علاوہ باقی ججز پر مشتمل فل کورٹ بنایا جائے، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اس عدالت کا کوئی بھی جج متعصب نہیں ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے وکیل منیر ملک سے استفسار کیا کہ کون سا جج متعصب ہو سکتا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے منیر ملک سے یہ بھی کہا کہ انہیں اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. اس پر وکیل منیر ملک نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی جج متعصب ہے. عوام کا عدلیہ پر اعتماد ہونا ضروری ہے، اعتماد نہ ہو تو انصاف نہیں ہو سکتا. اس بینچ میں کچھ ججز کو مقدمہ سننے سے انکار کر دینا چاہیے تھا، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے مکالمہ کرتے ہوئے منیر ملک سے کہا کہ ابھی ججز پر وہ مزید دلائل سننا چاہتے ہیں. کون سے عوامل ہیں جو جج کی جانبداری ثابت کرتے ہیں؟ اس عدالت کا ہر جج اپنی ذمہ داری آئین اور قانون کے مطابق ادا کرتا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے مزید کہا کہ اس عدالت کے کسی جج کو کسی مقدمے میں کوئی دلچسپی نہیں. جج کی جانبداری کا کہہ کر آپ غلط جانب جا رہے ہیں. ہم تعصب یا جانبداری پر مزید دلائل چاہتے ہیں. سوات کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک نے دلائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس بینچ کے 2 ججز ممکنہ چیف جسٹس بنیں گے. ان کا براہ راست مفاد ہے. چیف جسٹس بننے سے ان کی تنخواہ بڑھے گی. میرے موکل کی ہدایت ہے کہ کسی ذاتی فائدے کے لیے جوڈیشری پر کوئی حرف نہ آنے دیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک نے مزید مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پوری قوم کی نظریں اس کیس پر ہیں. اس درخواست میں کچھ معاملات حساس ہیں جن پر بات ہوئی. انہوں نے چیف جسٹس کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس نے عدالتی سال کے آغاز کی تقریب پر خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ احتساب کے عمل سے غیر متوازن ہونے کا تاثر مل رہا ہے. احتساب کا عمل جوڈیشل انجینئرنگ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. منیر ملک نے کہا کہ میرے موکل کی ہدایت ہے عدلیہ کا تشخص خراب نہیں ہونا چاہیے. بار کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس بینچ میں کچھ ججز کو مقدمہ سننے سے انکار کر دینا چاہیے. کوئی جج اپنے کاز کا جج نہیں ہو سکتا. امریکی صدر نے پاکستان اور بھارت کے سربراہان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی. وائٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ بھارت اور پاکستان کے سربراہان سے جلد ملاقات کریں گے. ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ ہیوسٹن میں 22 ستمبر کو بھارتی وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوگی. انہوں نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ دونوں سربراہان سے ملاقات کے بعد مثبت نتائج برآمد ہوں گے. وزیر اعظم عمران خان کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان سے ٹیلی فونک رابطہ. سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد سے سعودی عرب میں تیل تنصیبات پر حملے کی مذمت کی اور کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے. دونوں رہنماؤں میں سعودی عرب میں
حالیہ تحریک بکاری کے واقعات پر تبادلہ خیال ہوا۔ عمران خان نے شرارہ محمد بن سلمان سے گفتگو میں کہا کہ تحریک کاری سے سعودی عرب کی سیکیورٹی اور عالمی معیشت کو خطرہ ہے، جبکہ ولی عہد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب تحریک کاروں کا مقابلہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں حکومت کے خلاف مجوزہ تحریک اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں سینئر جرنلسٹ ہے مجیب الرحمان شامی، اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں۔ نقطہ نظر میں اور پھر نئے انتخابات کرائے جائیں۔ اب یہ جو وزیر اعظم کا استعفیٰ دھرنے کے ذریعے سے نہ ہم نے پہلے اس کی سپورٹ کی ہے اور اب نہ آپ کر سکتے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل اور ٹھیک ہے۔ وزیر اعظم کو گھر بھیجنا ہے تو آپ جناب قومی اسمبلی میں ان کے خلاف نو کانفیڈنس لائیے، اور اگر کوئی دوسرا طریقہ ہے تو وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اور یہ اس سے مفاسد پیدا ہوں گے۔ یہ تو ایک اصولی بات ہے ان کے مطالبات کے حوالے سے، لیکن مسلم لیگ نون یکسر ان کی حمایت سے انکار نہیں کر سکتی۔ اس کے ہاں ایک جوش و خروش بھی پایا جاتا ہے اور احتیاط کرنے والے بھی جو بہت ہیں۔ اطلاعات ہمیں ملی ہیں وہ آج شہباز شریف صاحب نے جا کے جب ملاقات کا احوال نواز شریف صاحب کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا بالکل ہم جائیں گے، جانا چاہیے، آپ کو پوری تیاری کریں۔ تو شہباز شریف صاحب نے ملٹیپل آپشنز دیں کہ دیکھیے نا اس سے باہر نکلنا پھر مشکل ہو جائے گا، مطالبات ایسے ہیں کہ اگر وہ پورے نہ ہوئے تو پھر ریٹریٹ کیسے کیا جائے گا۔ تو اطلاع یہ ہے، ذرائع ہمارے یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کہا نہیں اس میں آپ نے جانا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جواباً اینڈ پہ یہ کہا اچھا چلیں آپ کچھ روز اور سوچ لیں، مزید سوچ لیں، میں دوبارہ آپ سے ملاقات کے لیے آؤں گا۔ اچھا یہ آپ تھے وہاں اس ملاقات؟ دیکھیے یہ میں صحافی ہوں تو میرا کام ہی یہی ہے۔ صحافی اب آپ کو جو اطلاعات ملی ہیں نون لیگ سے آپ کو کسی نے بتائی ہوگی نا؟ بتائیں مجھے تو مجھے بھی کسی نے جو بتائی میٹنگ میں شریک تھے۔ دیکھیے میں بھی تو لیکن اب آپ میرے بھی سورس ہیں۔ دیکھیے جو آپ کو پتا ہے کہ جب کوٹ لکھپت جیل میں ان رہنماؤں سے ملاقات کے لیے کوئی شخص جاتا ہے تو تنہائی میں تو ملاقات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لوگ آس پاس ہوتے ہیں، تو آپ کے ذرائع جو ہیں ہوتے ہیں وہ کچھ نہ خسر بسر ہمیں بتا دیتے ہیں۔ چلیے آپ کے ذرائع جو ہیں وہ تو کچھ مشکوک ہے، لیکن میرے ذرائع جو ہیں وہ واضح ہیں۔ آج کل حضور میرے ذرائع مصدقہ ہیں، اور مسلم لیگ جو ہے وہ اس کی حمایت سے انکار نہیں کر سکتی۔ صحیح بات ہے، صحیح بات، اور اس حد تک بھی نہیں جا سکتی جس حد تک مولانا جانا چاہتے۔ دیکھیے نواز شریف سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے، پولیٹیکل پریشر۔ حکمران جماعت اپنی کارکردگی کی وجہ سے ایکسپوز ہو چکی ہے، اب انہیں سیاسی طور پر بھی ایکسپوز کیا جائے۔ سابق حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ انہیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے، نہ تو انہیں سیاست میں رہنے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی انہیں انصاف مل رہا ہے۔ مریم نواز جلسے کر رہی تھی، انہیں اٹھا کر بند کر دیا گیا۔ رانا ثناءاللہ پر منشیات کا کیس ڈالا اور جب اس کیس کا فیصلہ ہو رہا تھا تو ایک واٹس ایپ میسج آ گیا۔ تو جب کسی جماعت کو اسی طرح دیوار سے لگا دیا جائے تو اس کے پاس مزاحمت کے سوا کون سا آپشن رہ جاتا ہے؟ مسلم لیگ نون کے کارکن بڑے عرصے سے احتجاجی تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میاں صاحب نے انہیں روک رکھا ہے، اوپر سے انہیں اجازت نہیں۔ میاں صاحب نہیں چاہتے کہ حکومت کو کسی احتجاجی تحریک یا دھرنوں کے ذریعے گھر بھیجا جائے۔ مولانا فضل الرحمان تو پہلے دن سے اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ اسمبلیوں سے استعفے دے کر احتجاجی تحریک چلائی جائے۔ پیپلز پارٹی ابتدائی طور پر آمادہ تھی، بلکہ ایکسائٹڈ تھی، لیکن وہاں بھی نواز شریف نہیں مانے۔ پہلے مولانا فضل الرحمان کو میاں صاحب نے تحریک چلانے سے روک رکھا تھا، اب چونکہ مولانا فضل الرحمان لاک ڈاؤن کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن فیصلہ اب بھی انہوں نے نواز شریف پر چھوڑ رکھا ہے۔ صرف یہ طے ہونا باقی ہے کہ تحریک کب چلائی جائے۔ میاں صاحب کی آمادگی کے بعد مولانا فضل الرحمان کے لاک ڈاؤن کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ پیپل پارٹی نے خود کو اس لاک ڈاؤن سے علیحدہ کر کے بال مسلم لیگ نون کے کورٹ میں ڈال دی ہے۔ اگر یہ معاملہ صرف دو بڑی جماعتوں کے درمیان رہتا تو لیڈرشپ کا مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اب یہ معاملہ صرف مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان رہ گیا۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی اہم موضوعات پر آپ سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ آگے بڑھتے ہیں اور کچھ خبریں ہمارے دوستوں کے پاس ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے، لیکن دھرنے اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہمارے دوست کوئی اہم خبر شیئر کر رہے ہیں۔ واچ دس۔ ہمیں چکر دے رہے ہیں، خدا نہ خواستہ ہو بھائی، ناموس رسالت، صابر شاکر اور ہماری جتنا ادارہ ہے ایئر بائی نیوز،
اور جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تو ایک اشارہ بھی نہیں ہمیں چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جانے قربان کرنے کے لیے. اور ناموس و اصالت پر کوئی حملہ کر سکتا ہے ہمارے مسلمان ہوتے ہوئے؟ اور یہ لوگوں سے ہمیں چکر دیتے ہیں. 500 روپیہ لیا جا رہا ہے کہ جی ناموس و رسالت مارچ ہے, لاک ڈاؤن اسلام آباد ہے. اور تمہیں پتہ ہے کہ پرویز خٹک جب وزیر اعلیٰ لے کے آ رہا تھا ڈیلیگیشن ادھر سے روس, تو اس پر تم ڈائریکٹ فائرنگ کرا رہے تھے. اس وقت تمہیں کچھ نظر نہیں آیا. یہ اب دیکھ لیں. اور پھر اور اگلی خبر لے لیں. 147, یہ آپ بھی نوٹ فرما لیں, بڑے اپنے جرنلسٹ ہیں. 147 حج کمپنیاں جو ہے نا, پرائیویٹ حج آپریٹرز, ان کی ہے مولانا صاحب کے بندوں کی, اور ان کے خلاف کاروائی شروع ہو گئی ہے کہ یہ پیسے کدھر سے کیا, یہ 500 یہ دیکھ لیں. 147 کے خلاف, اور بے شمار بندے ہیں جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, اور اربوں روپے کی ان کی پراپرٹی ہیں, لیونگ بیونڈ مینز. یہ سارے لوگ جو ہے اگلے 15 دن میں ان کا حشر نچر آپ میرے سامنے دیکھ لینا. اگر یہ مانیں گے نہیں 50 کروڑ کس نے لیے ہیں, کس ذریعے سے آئے ہیں, اور 10 ارب روپے کس کے ذریعے مانگے ہیں, اور ان کو کیا. اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ الزام تراشوں کی بہتات ہے, جو صرف الزام لگانا جانتے ہیں, ثبوت دینا نہیں. جس پر الزام لگتا ہے وہ بیچارہ صفائیاں دیتا مر جاتا ہے, لیکن الزام لگانے والا ثبوت نہیں دیتا. وہ الزام لگا کر خود کو محسن انسانیت کے درجے پر فائز کر لیتا ہے. ہاں صاحب نے بھی شہباز شریف پر الزام لگایا تھا کہ شہباز شریف نے انہیں خریدنے کے لیے 10 ارب روپے کی آفر کی تھی, لیکن آج تک اس الزام کا ثبوت فراہم نہیں کر سکے. اب ہمارے دوستوں کا بھی الزام ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو دھرنے کے لیے حسین نواز نے 50 کروڑ روپے دیے, جبکہ ڈیمانڈ 10 ارب روپے کی گئی ہے. اسے کہتے ہیں کہ کر وسیا نہیں, اچکے پہلے آ گئے. اگر آپ ان سے یہ کہیں گے ثبوت دو, تو یہ کبھی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دھرنوں پر پیسہ خرچ ہوتا ہے, اور جنہوں نے ماضی میں دھرنے دیے یا ان کو فائنینس کیا یا ان دھرنوں کا حصہ رہے, انہیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ دھرنے کا خرچہ کیا ہوتا ہے. اصل بات تو یہ اگر دھرنوں کے لیے فائنینسر موجود ہو تو پھر چندہ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے, بلکہ دھرنے میں کرائے کے لوگوں کو شامل کر کے انہیں پیمنٹ کی جاتی ہے. اور یہ مناظر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو تو لوگوں کو شاید کرائے پر لانے کی ضرورت نہ پڑے. اور یہ بھی سچ ہے کہ مولانا کو پیسے دینے والوں کی کمی کوئی نہیں ہے, لیکن بجائے اس کے کہ مولانا فضل الرحمان کو سیاسی مذاکرات کے ذریعے دھرنے سے روکنے کی کوشش کی جائے, اس کے برعکس مجھے لگتا ہے کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کسی طرح غصہ یا اشتعال دلا کر انہیں اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے پر مجبور کیا جائے. اب اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے, یہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں جو بٹوین دی لائن پڑھنا جانتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور اسی موضوع پر گفتگو کر رہے سینئر جرنلسٹ تجزیہ کار مظہر عباس. دیکھتے ہیں کیا. تو مجھے خدشہ یہ تھا کہ جب تک میں آؤں گا تو تعداد 35 لاکھ ہو جائے گی. یہ جو اس وقت جو جس طریقے سے مارچ یا لانگ مارچ, ملین مارچ, یہ ساری چیزیں ہم سنتے رہے. دیکھیے جب مارچ شروع ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امپائر کیا چاہ رہا ہے. جب مارچ بڑھے گا, کہاں رکتا ہے مارچ, کہاں تک پہنچتا ہے مارچ, اس کا موڈ کیا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ دراصل موڈ کیا بن رہا ہے. اور یہ وائلنس ہوگا نہیں ہوگا, کہیں روک دیا جائے گا. دیکھیے 2009 میں جب نواز شریف صاحب لانگ مارچ لے کے چلے تھے لاہور سے, اور بیچ میں ان کا قیام ہوا تھا, تو زرداری صاحب نے جب یہ بات ان کو بتائی گئی کہ وہ آ رہے ہیں اسلام آباد میں اور اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ججز بحال نہیں ہوں گے, تو آپ ججز بحال کر دیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں ججز بحال کر دوں تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ نہیں آئیں گے. تو اس پہ کہا آپ اعلان کریں, گارنٹر انشور کرے گا کہ وہ واپس چلے جائیں. اور یہی ہوا کہ وہ واپس چلے گئے. شہباز شریف کی مولانا سے جو ملاقات ہے وہ دراصل نواز شریف کی مولانا سے ملاقات ہے.
انہوں نے مولانا کو میسج دیا اور جواب انہوں نے کمیونیکیٹ کر دیا نواز شریف کو، جس میں شہباز شریف کا رول بہت کم ہے۔ اس میں مین نواز شریف نے اس کو سگنل دیا ہے کہ جی مولانا جو کہتے ہیں ان کے ساتھ جائیں۔ پیپلز پارٹی چیزوں کو دیکھے گی کہ چیزیں کس جگہ جاتی ہیں، اسی لیے بلاول نے دسمبر تک کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ تو سارے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بظاہر نہیں لگتا کہ عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے، بظاہر نہیں لگتا کہ سول اور ملٹری خراب ہیں، لیکن چیزیں کسی لمحے بھی تبدیل ہوتی ہیں، اور جس طرح نیازی صاحب نے کہا کہ جب سڑک پہ لوگ آ جاتے ہیں تو ان کا موڈ کیا ہوتا ہے اس لحاظ سے دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں، کوئی مانے یا نہ مانے، طاقتور حلقوں کی مرضی کے بغیر نہ دھرنے ہوتے ہیں، نہ احتجاجی تحریکیں چلتی ہیں، نہ لانگ مارچ ہوتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ دھرنوں میں ان قوتوں کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا دھرنوں یا لاک ڈاؤن سے کبھی کوئی حکومت گرائی جا سکی ہے؟ جہاں تک میری معلومات ہے تو ہماری سیاسی تاریخ میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو پھر ان دھرنوں اور لانگ مارچ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہاں صاحب، نواز شریف کے خلاف طویل دھرنے کے باوجود نواز شریف کو گھر نہیں بھیج سکے۔ وہ نواز شریف اس وقت زبردست دباؤ میں تھے اور انہیں مشورے دیے جا رہے تھے کہ وہ استعفیٰ دے دے، لیکن وہ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں تو انہوں نے دباؤ برداشت کر لیا مگر استعفیٰ نہیں دیا۔ اس سے پہلے مولانا طاہر القادری ایک انقلاب مارچ لے کر ایوان صدر کے باہر براجمان ہو گئے تھے۔ اس وقت آصف علی زرداری صدر تھے۔ مولانا طاہر القادری آئین کی بالادستی کا مطالبہ لے کر وہ 3-4 دن وہاں بیٹھے رہے، لیکن زرداری صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا۔ مولانا طاہر القادری کو ہی وہاں سے اٹھنا پڑا۔ تو ان دو دھرنوں سے جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ان دھرنوں کا مقصد سیاسی حکومتوں کو دائرہ کار میں لانا تھا، جس کے لیے کٹ ٹو سائز کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لانگ مارچ اور دھرنے دینے والوں کو استعمال کیا گیا۔ اسی تاثر کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں دھرنا دینے سے ہچکچا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہتی کہ وہ کسی کے اشارے پر باہر نکلے ہیں، تو میاں صاحب اس سے بچنا بھی چاہتے ہیں اور حکومت کو ٹف ٹائم بھی دینا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار گفتگو کر رہے ہیں احتساب کے حوالے سے۔ واچ دس۔ کہے گی آنے والے دنوں میں بھی کہ یہ سیاسی انتقام ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ جو ان کے اور ان کے وزیر آج آپ کی صفوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی صاف نہیں ہیں۔ وہ ان کو بولنے کا موقع اس وقت نہیں ملے گا جن لوگوں کے کھابے آپ کی پارٹیوں میں کھلے میں ہیں۔ اگر آپ ان کا بھی احتساب کر لیں گے کس طرح بات کریں گے؟ آپ کس کا ہونا ہے؟ یہ فیصلہ تو نیب نے کرنا ہے نا۔ نیب چیئرمین نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے یا کاشف باسی نے کرنا ہے یا میاں صاحب نے کرنا ہے؟ دیکھیں نیب کنہوں نے بنائی ہے؟ نیب چیئرمین کی سوچ کے فیصلہ کرتا ہے کہ یار ایم کی نون دا بندہ پھڑ لیے، پیپلز پارٹی دا پھڑ لیے۔ میں سمجھتا ہوں دو چیزوں پہ بحث ہونی چاہیے۔ ایک، ان دونوں جماعتوں کو موقع ملا، پورے 5 سال ملے آپس میں، جس چارٹر آف ڈیموکریسی کا یہ رونا روتے ہیں، قوم سے وعدہ کیا جی ہم ایک احتساب کمیشن بنائیں گے، کیوں نہیں بنایا انہوں نے؟ 2/3 سے زیادہ ان کے پاس میجورٹی تھی، کوئی لا میں چینجز نہیں لے کے، کیونکہ انہیں سوٹ کہہ رہا تھا یہ سب کچھ، مکمکا تھا ان دونوں کا۔ آج ہم کہتے ہیں آؤ تبدیلی کریے، نہیں ساڑھی درباری نہیں چلی، یہ ان کا بیانی ہے۔ اگر ان کی نیت ٹھیک ہے، اگر چوئی صاحب تسی چاہتے ہو نا واقعی احتساب اس ملک میں ٹھیک ہونا چاہیے تو آئیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ چوئی صاحب نہیں زرداری صاحب نے پخت لیا ہے، میاں صاحب اندر نے اوندے عمران ہاں دی واری ہے، یہ ان کا بیانی ہے، کئی نیک نیتی نہیں ہے۔ صرف اور صرف میں تو ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اتنے اوپن اینڈ شٹ کیسز میں میاں صاحب پکڑے گئے ہیں، ان کا حوصلہ پھر بھی آپ کے پروگرام میں آگے میاں صاحب کا دباغ کر دیا۔ کبوتر کالا ہے کہاں چٹا ہے، انہوں نے جو مرضی کہندے رو، کاشف صاحب انہوں نے نہیں کہنا پائے، سیدھا 4 سال نہیں نکلیا۔ بڑا کلیئر ویو ہے۔ احتساب کو مذاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے، سیاسی مخالفین سے حساب چکتا کیے جا رہے ہیں، احتساب کے نام پر معیشت برباد کر دی گئی، لوگوں کے چلے چلائے کاروبار تباہ کر دیے گئے، سرمایہ کار بھاگ گیا، مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، گروتھ ریٹ گر گیا ہے، بے یقینی اور بد اعتمادی کی وجہ سے روپے کی قدر گر گئی اور ڈالر کی قیمت بڑھ گئی۔ تو یہ سارے تحفے کس نے دیے؟ یہ سارے تحفے احتساب کے نام پر قوم کو دیے گئے۔ اسی لیے لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے۔
یہ احتسابی عمل نہیں ہے بلکہ انتقامی عمل ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے، لیکن احتساب کے نام پر ذاتی انتقام تو نہ لیں. لوگ پوچھنے لگے ہیں کہ جو کیسز حکمران جماعت کے لوگوں کے خلاف تھے وہ کدھر گئے؟ نواز شریف پر کرپشن اس طرح ثابت نہیں ہو سکی جس طرح دعوے کیے گئے تھے. تو ایک سال میں جو بس سب سے اہم سوال یہ ہے، جو پورا احتساب کا پروسیس ہوا ہے، اس میں لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایک سال گزر گیا ہے، کیا کسی ایک بھی سیاستدان سے کوئی ایک پائی بھی وصول کی جا سکی؟ تو اس سے زیادہ بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ بھی اس کی شفافیت پر سوال اٹھا رہی ہے. تو لگتا یوں ہے حکمران جماعت نے میڈیا ٹرائل کو صرف احتساب سمجھ لیا ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات پر آپ سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. پنجاب کے وزیر اطلاعات میاں اسلم اقبال گفتگو کر رہے ہیں آن دی فرنٹ میں. اکانومی کے حوالے سے انہوں نے کلیم کیا کہ پاکستان نے $10 ارب کا قرضہ واپس کیا ہے. سنتے ہیں اسلم اقبال. اضافہ ہوا ہے. اگلی بات آپ آ جائیں. آپ نے بات کی 10,000 آپ نے ارب روپیہ 10,000 ارب روپیہ لے لیا. بھائی بات سنیں، 30,000 ارب روپیہ تھا، 6,000 سے 30,000 روپیہ ہو گیا اور اب 40 چلا گیا ہے. اس کی وجہ سن لیں. وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے قرضہ ڈالروں میں لیا ہوا تھا، جب ڈالروں کی ڈالر کی پرائس آپ کے دور میں بڑھی نا جی، آپ کے دور میں بڑھی نیچے کی سر، آپ کے دور میں بڑھی. ساتھ یہ بھی بتا دیں نہیں میں ساتھ ساتھ آڈینس کو بتائیں تو صحیح نا. بھائی سن لیں اس بات جی، آپ کے دور میں بڑھا ڈالر 40 روپے ہے جی. بھائی سن لیں نا جی جی جی، آپ ہی کو سن رہا ہوں. کیوں ہوا؟ وجہ دوسری وجہ سنیں. ہوا کیوں؟ ہوا اس لیے کہ ڈالر کی مصنوعی قیمت رکھنے کے لیے آپ ڈالر کو سبسیڈائز کرتے تھے. آپ 7 ارب ڈالر آپ نے اس کے اوپر سبسڈی کرتے رہے، یعنی کہ ڈالر کی جو اصل قیمت تھی وہ اوپر تھی، اور مارکیٹ میں رکھنے کے لیے تاکہ اپوزیشن تنقید نہ کرے آپ فورن ریزرو اس میں لگاتے رہے. تو پریشر تو آنا ہی تھا اس کے اوپر. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو 10,000 ارب روپے کا اس پہ آیا ہے، آپ بات کریں 4,500 ارب جو ہے وہ جو سن لیں ڈیپریسیشن ہوئی ہے اس کا 1200 ارب روپیہ جو ہے وہ بفر کیش رکھا گیا ہے کہ ہم اسٹیٹ بینک. آپ کی ساری باتیں میاں صاحب ٹھیک ہے ہوں گی. اب میری یار سن لیں، نہیں آپ کی ساری باتیں صحیح ہوں گی. پلیز مجھے جواب. آپ کی گورنمنٹ نے 9 مہینے میں جتنا قرضہ لیا ہے نواز شریف زرداری کی پوری گورنمنٹ 10 سال میں لے سکی. تو آپ نہیں سنیں گے. دیکھنا آپ کو سن رہا سر، ڈائلاگ نہیں کرنا آپ سے میاں صاحب. آپ سے ڈائلاگ نہیں کرنا میں نے. پھر آپ بولتے رہے میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. آپ سے بات بھی تو کرنی ہے یار. تو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے سر. میں نے کوئی مانے یا نہ مانے، حکومت معیشت کو سنبھالنے میں بری طرح ناکام ہے. اعداد و شمار کے حوالے سے عوام کو حقائق نہیں بتائے جا رہے. حکومت نے اگر $10 ارب کا قرض اتارا ہے تو عوام کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ قرض کس کو ادا کیا گیا ہے. یہ اعداد و شمار کا گرگ دندہ نہ عوام کو پہلے سمجھ میں آیا نہ اب آئے گا. لیکن آسان سی بات میں کرتا ہوں. حکمران جماعت کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے $10 ارب کا قرض واپس کیا ہے، جبکہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں حکمران جماعت جب اقتدار میں آئی تھی تو اس وقت 24,500 ارب روپے کا قرضہ تھا. حکمران جماعت نے ایک سال میں تقریباً 8,500 ارب روپے کے نئے قرض لیے. اس میں سے اگر آپ $10 ارب کے پرانے قرض اتار دیے جائیں تو ملک کے مجموعی قرضے 33 ارب مائنس 15,000 ارب یعنی 17,000 ارب ہونا چاہیے تھا. لیکن اس وقت قرضہ 40,000 ارب تک پہنچ گیا. تو $10 ارب کا قرض اتارنے کے باوجود قرضہ 40,000 ارب تک کیسے پہنچ گیا؟ تو یہ کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ معیشت پر جنہیں بات کرنا چاہیے وہ تو کر نہیں رہے. وہ تو IMF کو حساب کتاب دیتے پھر رہے ہیں اور عوام کو غلط اعداد و شمار بتا کر انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں سلیمان شاہ، اکانومسٹ ہیں اور سابق وزیر خزانہ رہے ہیں. اس وقت بھی حکومتی ٹیم کا اہم رکن ہیں اور پنجاب میں معاشی معاملات کو دیکھ رہے ہیں. سلیمان شاہ، سوال اٹھتا ہے پولیٹیکل ول کا اور پھر اس مشینری کا جس سے آپ کام لینا چاہتے ہیں. آپ مختلف حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کو اس گورنمنٹ میں پولیٹیکل ول نظر آتی ہے
اور دوسرا یہ کہ بیوروکریسی جس سے آپ یہ سارا کام لینا چاہتے ہیں کہ شہروں کو آگے بڑھائیں، دیہات کو آگے بڑھائیں، وہ کر پائے گی؟ جی میرا خیال ہے کہ میں نے اس لیے آج انٹریکشن میڈیا سے بھی اس پہ کیا ہے کہ یہ ہم پورے پاکستان کی ایک قسم کی اونرشپ لینا چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو اس کے ذہن میں ہو کہ پاکستان واقعی ترقی کر سکتا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پوٹینشل کے مطابق ایک خوشحال ملک بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آبویسلی اس حکومت میں پوری کمٹمنٹ ہے اور ان کی جو اس کو میں داد دوں گا گورنمنٹ کو کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہو. سو آئی تھنک پولیٹیکل ول ڈیفینیٹلی ہے. جو دوسری چیز جو حبیب اکرم صاحب نے کہی ہے نا، وہ اصل میں صحیح چیلنج ہے کہ ہم کیسے ریفارم کریں گے. ہمارے ادارے خاصے پرانے ہیں، خاصے جو ہیں خاصے خراب ہو چکے ہیں، ان کو درست کرنا. انٹرنیشنل ریٹنگز جو ہیں پاکستان کی تقریباً ہر ایریا میں بہت پیچھے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں جو ٹارگٹ رکھنا چاہیے فرام دا ورسٹ ٹو دا بیسٹ، یہ ہے ہمارا کہ سب سے ورسٹ پوزیشن سے ہم چلیں اور بیسٹ پوزیشن. جن سے 5 سال حکومت چلانے کے منصوبے نہیں بن رہے، وہ 30 سالہ منصوبے بنا کر پیش کر رہے ہیں. یعنی میٹرک کیے بغیر پی ایچ ڈی کرنے کا خواب دیکھا جا رہا ہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت ان 5 سالوں میں معیشت کے لیے کیا پلان رکھتی ہے، اقتصادیات ان 5 سالوں میں کیسے ٹھیک کرے گی. تو وہ تو ہو نہیں رہی. اس کے برعکس 30 سالہ منصوبے بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں. تو کیا 30 سال حکومت میں رہنے کا پلان ہے؟ جنہوں نے 1 سال بڑی مشکل سے گزارا، وہ 5 سال کیسے گزار پائیں گے؟ ابھی تو اس پر بہت سے سوالیہ نشان موجود ہے. مجھے کسی کی نیت پر کوئی شک نہیں، لیکن پریورٹی پر اعتراض ہے. ترجیحات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو حکومت کو یہ بتانا چاہیے کہ ان کا معاشی پلان کیا ہے، شارٹ ٹرم پلان کیا ہے، مڈ ٹرم پلان کیا ہے. اس کے بعد کسی لانگ ٹرم پلان کی بات کی جائے. اس سے تو لگتا یہی ہے کہ محض پیپر ورک کر کے دل کو تسلی دی جا رہی ہے. اور جو ہم کہتے ہیں نا ٹرک کی بہت سی بتیاں ہیں، ایک بتی نکالتے ہیں دوسری بتی نکالتے ہیں، تو یہ ٹرک کی ایک اور بتی ہے. 30 سالہ پلان بنانے کی بجائے صرف 5 سال میں معیشت ٹھیک کرنے کا پلان بنائے تو وہی کافی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں و تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.